अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम लाइव हो गए हैं और लाइव होने से पहले भी ऑब्वियसली हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी क्योंकि उसके बाद मुझे सबका इंट्रोडक्शन करवाना है. सो आई वाज शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ विद द गेस्ट्स जो अब हमारे साथ मौजूद हैं. और इस वक्त हमारे साथ ACCA के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मौजूद है. ACCA जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑब्वियसली एक कैम्ब्रिज की क्वालिफिकेशन है और कंपैरेटिवली मेरे स्टूडेंट के दौर से लोग ये समझा करते थे कि CA के मुकाबले में ACCA शायद थोड़ा सा इजी है. क्या ऐसा है या नहीं? और भी इसमें एवेन्यूज कितने हैं, लोगों के पास आगे बढ़ने का कितना मौका है. एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि दुनिया भर में आप कहीं भी जाते हैं तो एक्सेप्टेबल होती है, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. सो इसके हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे और हाई अचीवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं. आज मैं एक्चुअली जानने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हाई अचीवर्स हैं ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते क्या है जो इसके बाद इनके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. सो एंड इट इज अ डिलाइट टू सी कि इस फील्ड में अब लड़कियों की तादाद बहुत बेहतर हो गई है. एक जमाना था जो मैंने पहले भी बात की, पता नहीं आप लोगों से लाइव सेशन पे या हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि 65 बच्चों में से 60 लड़के होते थे और 5 लड़कियां होती थी हमारी क्लास में. लेकिन अब इतनी माशाल्लाह फीमेल जो नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है और बड़ा अच्छा है. और सिर्फ ये नहीं कि फीमेल नंबर है, वो जिस तरह से पास आउट कर रही हैं, वो जिस तरह से उनको मेरिट मिल रहे हैं, जिस तरह से उनको मेडल्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रही है, ये एक बड़े अपलॉड की बात है. सो हमारे साथ सबसे पहले मैं स्टूडेंट से आपका तारुफ करवाती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं. हमारे साथ आलिया हैदर हैं जिनकी नेशन वाइड पोजीशन है और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे जैसे मैं इनसे बात करूंगी उसके बारे में आपको बताएंगी. सुबैदा फातिमा हमारे साथ है, इनकी ग्लोबल पोजीशन है, पूरी दुनिया में इन्होंने पोजीशन हासिल की है. देन वी हैव सारा यूसुफ, और सारा यूसुफ की भी ग्लोबल पोजीशन है माशाल्लाह. पूरी दुनिया में इन्होंने जो इनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें पोजीशन हासिल की है. पूरी दुनिया में जितने लोग अपेयर हुए उसमें से शी इज द वन जिनको रिकग्नाइज किया गया है. सो इनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद हैं जिसमें सर हमाद सरवर हैं और उसके अलावा सर एजाज खान हैं. एंड देन सर एजाज के बराबर में जो है वो सैयद इब्राहिम हैं जिनकी नेशन वाइड पोजीशन है अगेन. और फिर तौहीद निवाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी नेशन वाइड पोजीशन है. सो ये तमाम लोग ACCA से मुताल्लिक यहाँ पर मौजूद हैं. अगर आप कोई इनसे सवाल करना चाहते हैं, कोई आपकी अपनी क्वेरी है, तो इस सेशन में आपके पास मौका है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं. बाकायदा आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है. सर आपसे शुरू करते हैं. सर हमाद ये बताइए कि स्टूडेंट्स जब पास आउट करते हैं तो खुशी तो बहुत होती है. आपके इन स्टूडेंट्स में आपको पहले लगता था ऑनेस्टली कि इनकी इतनी पोजीशंस आएंगी? अस्सलाम वालेकुम. देखिए, जब स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं इंटरमीडिएट से तो डिफरेंट बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं. ACCA में इनिशियल एंट्री के लिए स्टूडेंट्स जो है वो प्री मेडिकल से भी आते हैं, प्री इंजीनियरिंग से भी आते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हमारे पास आते हैं स्टूडेंट. तो इनिशियली स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के भी मालिक होते हैं, तो पता नहीं चल पाता कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे. लेकिन ऑब्वियसली जब उनकी मेहनत होती है, यहाँ टीचर्स और मैनेजमेंट का हार्ड वर्क है जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स जो है वो पोजीशन लेके आते हैं. और ग्लोबल पोजीशन आना दैट मीन्स अ लॉट. ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड में टॉप किया इन बच्चों ने और पूरे पाकिस्तान में भी, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं ACCA के अंदर, जिसके अंदर पोजीशन लेके आना ये बहुत मतलब एक बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है. नो डाउट अबाउट इट. सर आप बताइए, आपके सब्जेक्ट में भी पोजीशन आई है? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, बट इन दोनों की पोजीशंस हमारे दूसरे टीचर्स हैं उनकी सब्जेक्ट्स में पोजीशंस आई हैं. तो मैं वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है, दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में की पोजीशन. अच्छा, अभी जितने यहाँ पोजीशन होल्डर्स हैं इनमें आपको लगता था देख के कि हाँ इसमें कुछ है, इसकी पोजीशन आ सकती है? एक्चुअली आई वुड से अनफॉर्चुनेटली मैंने इनमें से किसी को भी नहीं पढ़ाया. ओके. लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर होगी कि आगे अगर कभी मौका मिले तो मैं इनको पढ़ाऊं. बट यस, ऑफ द क्लास जो है ना सोएबा वगैरह से मेरी इंटरेक्शन रहा है. देर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनसे मेरी इंटरेक्शन है. और ओवरऑल भी अगर मैं आपको तबानीस का कल्चर बताऊं कि हमारे यहाँ जो एक बेस्ट चीज है वो ये है कि वी हैव सो मेनी चेक पॉइंट्स, जो कि नॉर्मली प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन में ये चीज होती नहीं है कि आप बच्चों के हर टॉपिक के बाद टेस्ट ले रहे हो. सो जब आप वो टेस्ट ले रहे होते हैं ना
تو ہمیں سرپرائزز کم ملتے ہیں پوزیشن کے وقت, کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی ٹیسٹ کے وقت پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. when they're scoring well, جب وہ اپنے ٹیسٹ میں جیسا اسکور کر رہے ہوتے تو ہماری ایکسپیکٹیشن خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر اٹس جسٹ اے میٹر آف ہو, کہ کون اب ان میں سے جو ڈسٹنکشن لے گا. بٹ وی آر آلویز شیور کہ یار چونکہ ان کی جو جرنی ہے وہ ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ جو ان کی اچیومنٹس کے جو ٹریلرز ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹیسٹ کے تھرو دکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹلی کون اسٹوڈنٹ اسکور کرے گا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے, بٹ وی آر ویری مچ شیور کہ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کے تھرو ہمیں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, انڈیکیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, جتنے یہ دوبارہ آپ دونوں سے ہی میرا سوال ہے کہ یوزلی جو بچے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے, اور نیچرلی آپ کی انکلینیشن تھوڑی ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, یا آپ ان کو زیادہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, یا کنیکشن ان سے زیادہ بلٹ ہو جاتا ہے. تبانیز میں کیا کلچر ہے؟ کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ سلو لگتے ہیں شروع میں, لیکن الٹیمیٹلی ایگزامز میں بہت اچھا پرفارم کرنے کی کیپیبلٹی ان میں ہوتی ہے. تو کیا آپ لوگ انڈیویجول اٹینشن ہر بچے پہ دیتے ہیں, یا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایک گروپ کریٹ ہو جاتا ہے نا کہ یہ ہائی اچیورز ہیں, یہ والے بچے جو ہیں یہ فوراً جواب دیتے ہیں, اور پھر ان کی طرف ٹیچرز کی اٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ ایٹ تبانیز؟ دیکھیں, میں آپ کو یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ تبانی اسکول آف اکاؤنٹنسی رائٹ ناؤ ان دا ساؤتھ ریجن از دا اونلی انسٹیٹیوٹ ہیونگ دا پلیٹنم اسٹیٹس. پلیٹنم اسٹیٹس ACCA سے اس کو ایوارڈ کرتا ہے جس کے ہائیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں ان ٹوٹیلٹی. مطلب گلوبل کے مقابلے میں ہائیسٹ پاسنگ ریشو ہوتا ہے. اب ہائیسٹ پاسنگ ریشو کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ ہم نے کہا یہ 2-3 پوزیشن ہماری آ گئی اور یہ ہو گیا. ہمارا فوکس جو ہے فرام دا فرسٹ اسٹوڈنٹ ٹو دا لاسٹ اسٹوڈنٹ, ہر انڈیویجول پہ ٹیچرس کا فوکس ہوتا ہے. دیٹ از دا ریزن ہم نے 9 to 5 کی ٹائمنگ کے اندر اپنے پاس اسسٹنٹ ٹیوٹرس کو ہائر کیا ہوا ہے, جو بیٹھ کے ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے ویک اسٹوڈنٹس پہ کام کرنا, اور ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے ویک اسٹوڈنٹس پہ کام کرنا. کیونکہ جب بچہ آتا ہے تو ہم رائٹ فرام دا اس کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک بچہ اے لیولس کے اندر A* والا بچہ ہے, یا ایک بچہ اے لیولس کے اندر C گریڈ والا اسٹوڈنٹ ہے, یا انٹرمیڈیٹ میں یہ بچہ ویک تھا یا اسٹرانگ تھا, اس حساب سے ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں. اور TSA نے اس طریقے سے اپنا ایگزام سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ انڈیویجول کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, لائک بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹس کو فیئر ہوتا ہے کہ کیا میں CA اکاؤنٹنسی پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ سکوں گا, اس کو تو بیسک ڈیبٹ کریڈٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا. پری انجینئرنگ کے بچوں کو, کامرس والوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن ان کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا. تو ہمارا سسٹم اس طرح ڈیزائن نہیں ہوا ہے کہ فرام دا فرسٹ کلاس جس طریقے سے ہمارے ٹیوٹرس پڑھا رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے پاس سلیبس کو فالو کیا جاتا ہے, اور جس طریقے سے ہمارے ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے, اور پھر ریگولر کاؤنسلنگ سیشنز ٹیچر ڈیورنگ دا کلاسز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آفٹر دا کلاس بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیوٹر بچوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بچوں کو روڈ میپ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے آپ کو فالو کرنا ہے. اور اسسٹنٹ ٹیوٹرز آل دا ٹائم سب سے زیادہ ان پہ کام کرے, جیسے سر اجاز نے بتایا ٹاپک وائز ٹیسٹ ہوتا ہے, تو جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ اسسٹنٹ ٹیوٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سیپریٹلی بٹھا کے الگ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارا پاسنگ ریشو ہے وہ ٹوٹیلٹی میں انکریز کرے. سو اوور آل فوکس ہمارا جو ہے جیسے ہمیں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے یہ سارے 90s والے ہیں, تو ہم ان میں سے کون سا اسٹوڈنٹ پوزیشن لے گا یہ تو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, لیکن ایک پہلے سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید ان میں سے یہ بچے فیل بھی ہو سکتے ہیں, تو ان اسٹوڈنٹس کے اوپر پھر ہمارا ایک الگ سے جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے ریویژن کورسز ہوتے ہیں, کریش کورسز ہوتے ہیں, پھر ہماری ہر کلاس جو ہوتی ہے اس کا ریکارڈڈ لیکچر اویلیبل ہوتا ہے, تو وہ بچہ گھر پہ جا کے اس کو سن سکتا ہے, جتنی دفعہ وہ چاہے اس کو میکسیمم ریوائز کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی کلاس میں ہو سکتا ہے آپ فزیکلی پریزنٹ تھے لیکن مینٹلی یو ناٹ پریزنٹ, کیونکہ 3 گھنٹے کی کلاس میں بندہ کہیں نہ کچھ مس کر جاتا ہے, تو جو آپ کی چیز مس ہوئی ہے وہ جا کے آپ فوراً ریکارڈڈ لیکچر سے اس کو کور اپ کر سکتے ہو. تو اچھا خاصا ہم نے سپورٹ سسٹم ڈیولپ کیا ہے تاکہ پاسنگ ریشو جو ہے وہ اس کا ڈیولپ بہتر ہو سکے. اچھا, میں عالیہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, مائک آپ کو لینا ہوگا. سو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بتائیے جس میں آپ کی نیشن وائڈ پوزیشن آئی ہے. السلام علیکم. میری جو ہے وہ فاؤنڈیشنز ان بزنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نیشن وائڈ پوزیشن آئی ہے, اور اس سبجیکٹ میں بیسکلی بزنس کے بارے میں, سارا آرگنائزیشن کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے وہ مطلب اس کے اندر. ٹھیک ہے بالکل. سو عالیہ یہ بتائیے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا رہی تھی, اور آپ کے ٹیچرز کے ساتھ آپ کا کوئی خاص اس پہ اسکیڈول یا پلان تھا کہ یہ سبجیکٹ کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, جس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے نیشن وائڈ پوزیشن حاصل کی ہے؟ مجھے جو ہے سر فروخ مرزا نے مجھے پڑھایا تھا, اور وہ جو ہے ان کا مجھے مطلب ٹیچنگ اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ بہت مطلب ان کا کلاس میں ہمیشہ نا بہت ماحول جو ہے نا وہ بہت لائٹ ہوتا ہے. وہ اچھا, مطلب جوکس ہنستے کھیلتے ہوئے آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں. اوکے, کے ساتھ نا پڑھائی ہو جاتی ہے, وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور سب سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے ان کے مطلب انہوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھایا, تو اس لیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ تھیوری سبجیکٹ ہے یہ FPT,
تو تھیوری ویسی کیونکہ مجھے میرا کیلکولیشن میں زیادہ انٹرسٹ ہے اور اس میں مطلب تھیوری ایز کمپیئر ٹو جو کیلکولیشن سبجیکٹس ہوتے ہیں اس سے مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگتی ہے. تو اس لیے میں نے ایف بی ٹی میں نے اسپیشل بہت زیادہ محنت کی تھی, بہت محنت کی بہت تھی. میں نے محنت کی تھی. اور یہ ہے کہ میں نے لیکن ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میری آ جائے گی. تو جب میری آئی تھی تو میں خود بہت زیادہ حیران ہوئی. اچھا, جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میری پوزیشن آئے گی, لیکن آپ کا الٹیمیٹ سوچ کیا ہوتی ہے اس وقت کہ میری پوزیشن آنی چاہیے, مجھے وہ والی تیاری کرنی ہے, مجھے پوزیشن لینی ہے, یا اس وقت آپ لوگوں کی سوچ, یہ میرا سب سے ہی سوال ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے تیاری کرنی ہے, میرے نمبر اچھے آنے چاہیے. آج میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ ایک پوزیشن ہولڈر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے تیاری اچھی کرنی ہے, میرے مارکس اچھے آنے چاہیے, یا مجھے پوزیشن لینی ہی ہے. کیا ہوتا ہے عالیہ ذہن میں؟ میں جو ہوں, میں پری میڈیکل بیسکلی میرا بیک گراؤنڈ ہے, تو مجھے 1.5 سال پہلے پتا بھی نہیں تھا. میں نے لاسٹ ایئر فیبرری میں جوائن کیا تھا, اور اس سے پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ بس مجھے اتنا پتا تھا مجھے MBBS نہیں کرنا, میڈیکل کی کسی فیلڈ میں نہیں جانا. تو اس کے بعد مجھے یہ انٹرمیڈیٹ میں پتا چلا نا؟ انٹرمیڈیٹ میں میرا مطلب تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا CA میں. ٹھیک ہے. تو مجھے تھا کہ مجھے CA کرنا ہے, لیکن اس کے بعد میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی. اس کے بعد میں نے کہا ACCA جو ہے وہ زیادہ مجھے تھوڑا ہوا کہ گلوبل بھی ہے اور کم وقت میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر میں نے ACCA جوائن کیا, اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے شاید میری زندگی کا سب سے بیسٹ ڈیسیژن تھا جو میں نے کیا, کیونکہ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. اس کے سبجیکٹس مجھے بہت انٹرسٹ. ہاں, وہ دکھ رہا ہے آپ کو, اب تو مطلب اتنی ریکگنیشن مل رہی ہے تو مزہ کیوں نہیں آئے گا, بالکل مزہ آئے گا. اور سر فاروق بہت ہنسی مذاق میں جب کلاس لے رہے ہوتے ہیں, ان دونوں کے ایکسپریشن سے بھی لگا کہ بہت مزہ آتا ہوگا کلاس میں. سر اعجاز کا سے پوچھنا چاہیے. سر اعجاز, آپ ان کی کلاس دیکھی ہے آپ نے سر فاروق کی؟ کیونکہ ان کے نام پہ ہی آپ کے چہرے پر تبسم آ گئی. ایکچولی جو سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہیں نا, وہ مطلب جو بھی وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں نا اس کو سلام ہے. اس سبجیکٹ کے اندر اسٹوڈنٹ, میں کیلکولیشن بیسڈ سبجیکٹ پڑھاتا ہوں, میرے والے میں تھیوری کا پورشن تھوڑا کم ہوتا ہے, تو کیلکولیشن اٹ سیلف بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے, تو بچے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں چیلنج ہے کچھ سالو کرنا. جی, لسننگ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, لسننگ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اینڈ تھیوری کے سبجیکٹ میں آپ کو سننا ہوتا ہے. تو اور کیلکولیشن میں نا آپ ایکٹیو ہوتے ہو, آپ خود انگیجڈ ہوتے ہیں, بالکل تو آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہو. تو اس سبجیکٹ کو 2 گھنٹے کی کلاس میں, اور ہماری کلاسز بھی 2 سے 3 گھنٹے کی ہوتی ہیں, سو 2 سے 3 گھنٹے کی کلاس کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو انگیج کرنا, دیٹس این آرٹ. اینڈ وہ کیا کہتے ہیں, انٹرسٹنگ بنانا آرٹ ہے, تو سر فاروق از دا پکاسو آف اٹ, سو ہی از پکاسو آف اٹ. اوکے. اچھا ویبا, آپ بتائیے آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے, اور وہ سوال مجھے آپ سب نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ لوگوں کا گول کیا ہوتا تھا جب آپ پیپر دینے جاتے تھے, خصوصی طور پہ وہ پیپر جس میں آپ لوگوں کو میڈل ملائے, آپ کی گلوبل ریکگنیشن آئی ہے, پوزیشن آئی ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں پوزیشن آئی ہے, اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا پیپر دینے سے پہلے میں نے واقعی میں یہ سوچ کے رکھا تھا قریب کر لیجیے مائک. جی, اس میں تو مجھے پوزیشن لینی ہے. تو پھر میرا میتھڈ بھی یہی تھا کہ میں پریکٹس کرنے سے زیادہ اپنے کانسیپٹس کلیئر کروں, اور کانسیپٹس کلیئر کر کے پھر الحمدللہ آگے 100%. اچھا, کتنی پریکٹس کرتی تھیں, کیونکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس طرح ہم ویسے عام طور سے میتھمیٹکس کو لیتے ہیں کہ پریکٹس کرنی ہے, پریکٹس اس میں بھی آپ کو کمپنیز کے تمام اکاؤنٹس دیکھنے ہیں, یہ بنانا ہے, پروفٹ اینڈ لاس ہے, بیلنس شیٹ ہے, ریکنسیلیشن, اور نہ جانے کیا کیا. سو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں کتنا ٹائم لگاتی تھیں آپ؟ میں نے پریکٹس میں اتنا ٹائم نہیں لگایا, پریکٹس کافی کم کی, کانسیپٹ کلیئر کرنے پہ میرا رجحان تھوڑا زیادہ تھا. تو وہ کیسے پورا ہوتا ہے, وہ پریکٹس کے بغیر ہوتا ہے, وہ تھیوریٹیکلی ہوتا ہے؟ مطلب تھوڑی پریکٹس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹاپک ہو گیا, سیٹسفیکشن مل گئی تھی مجھے. اور کم ٹائم میں نے ایکچولی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا پیپر لیا تھا. تو آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیچر ایز ویل, جنہوں نے اتنا اچھا آپ کو سمجھا دیا کہ بہت زیادہ آپ کے خیال میں آپ نے پریکٹس نہیں کی, یٹ یو آر ہیئر, ماشاء اللہ پوزیشن آپ کی آگے. بڑا مجھے موٹیویٹ بھی کرتے تھے میرے سر شان, اور ان کو بہت یقین تھا کہ میری پوزیشن آئے گی. اچھا, بچپن سے کوئی پوزیشن آتی رہی ہے اسکول کالج وغیرہ میں؟ کبھی بھی نہیں. کبھی نہیں آئی ہے. ایک گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں میں, ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, ایک گریڈر بھی نہیں رہی ہیں. یہ دیکھیں, لائف میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ آپ اس کے لیے محنت کریں. ہاں, اور ٹیچرز آپ کا ساتھ دیں, ایک اچھی ٹیم ہو. انٹرسٹنگ تھنگ از 50 کوسچنز ہوتے ہیں سب کے پیپر میں, اینڈ شی اسکورڈ 100%, which means
ایک بھی مسٹیک نہیں. ایک بھی مسٹیک نہیں ہے. بالکل بالکل, کیا بات ہے, کیا کہنے. اور یہ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ہمیں لگتا ہے یہاں ہمارے یہاں پیرنٹس بھی بہت زور دیتے ہیں, بیجا بھی زور دیتے ہیں, اے کیوں نہیں آیا, A+ کیوں نہیں آیا, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. سو لائف میں کبھی بھی آپ ہائی اچیور بن سکتے ہیں پرووائڈیڈ آپ کو وہ ماحول ملے, اور آپ کو ٹیم ایسی ملے, آپ کو ٹیچرز ایسے ملے, موٹیویشن ایسی ہو, انٹرسٹ آپ کا ویسا ہو, تو پھر آپ اس طرح سے گلوبلی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اچھا سارا, آپ بتائیے, ایک تو یہ کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا وہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے نا سب کو, کہ جب تیاری کر رہے تھے تو کیا سوچا تھا, مطلب اور پیپر کے بارے میں بھی مائک قریب کر لیجیے. ٹھیک ہے, میرا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا پیپر تھا اور میں پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے تھی, تو شروع میں مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگتا تھا. اچھا سوری فار دا انٹرپشن, ان کی بات غور سے سن لیں, کیونکہ وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا سائنس بیک گراؤنڈ ہے اور خصوصی طور پہ اس میں بھی پری میڈیکل ہے تو او ہو اکاؤنٹس تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اینڈ شی از گلوبلی ریکگنائزڈ, گلوبل پوزیشن ان کو اکاؤنٹس میں ہی ملی ہے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. جی جی, تو اور میرا ایڈمیشن بھی بہت لیٹ ہوا تھا. جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو میری کلاسز آلریڈی اسٹارٹ ہو گئی تھی, تو میرے ٹیچر نے, سر شفیق نے, مجھے ایکسٹرا کلاس کے 15 منٹس, کلاس کے بعد 15 منٹس وہ مجھے نا ایکسٹرا کلاسز دیتے تھے, اور آج پوزیشن آ گئی ہے تو وہ بھی بہت خوش تھے. اور بہت محنت کی تھی میں نے, کیونکہ مجھے ایک پورا شفٹ کرنا پڑا تھا پری میڈیکل سے کامرس بیک گراؤنڈ. از لائک اچھا, دو لوگ ہیں جو میڈیکل کے بارے میں سوچتے سوچتے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں یعنی ACCA میں آ گئے. سو یہ کیا ہوا آپ لوگوں کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک تو بہت محبت تھی ڈاکٹر سے, پھر ڈاکٹر سے محبت شفٹ ہو گئی, یہ ہوا کیا اچانک؟ ایکچولی میں نے نا MCAT کا ایگزام دیا تھا اور میرا اسکور جو ہے نا وہ کم تھا, میں اس وقت فیل ہو گئی تھی. تو میرے پیرنٹس بہت, یعنی وہ مجھے سپورٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نا آپ آرام سے اپنا ٹائم لے کے سوچیں کہ آپ کو اب کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو پھر میرے جو چاچو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, تو ان سے بھی ایک مجھے پیشن ملا تھا کہ ہاں میں اس فیلڈ میں جا سکتی ہوں, کہ وہ بھی پری انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تھے. تو پھر میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا اور پھر میں یہاں پر آ گئی, اور پھر میرا MCAT میں ہو گیا تھا, یعنی میں کلیئر ہو گئی تھی پوسٹ ایگزام انالیسس پر, بٹ مجھے یہاں پر مزہ آنے لگ گیا, پیشن بننے لگ گیا ایک طریقے سے, تو پھر میں نے پھر شفٹ نہیں کیا. کیا بات ہے. خیر قدرت بھی آپ کو وہاں لے جاتی ہے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے یا بہتر ہوتا ہے, تو بہت اچھی بات. اچھا جی, اب آگے آتے ہیں توحید جی, اپنے پیپر کے بارے میں بتائیے, تیاری کے بارے میں بتائیے. وعلیکم السلام, مائک قریب کر لیجئے. میری مینیجنگ کاسٹ اینڈ فائنانس میں فرسٹ پوزیشن ہے پاکستان میں. اور لڑکوں سے تو ویسے یہ پچھلے سیشن میں ہمارے پاس لڑکیاں تھیں, تو ان لڑکیوں سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم لوگوں کی تو پوزیشن آ گئی, تو لڑکے کیا سوچ رہے ہیں آپ کی, یہ ساری پوزیشن ہولڈرز گھوم رہی ہیں, تو اب تو ہمارے پاس 2 لڑکے بھی یہاں پر موجود ہیں. سو لڑکوں کے بارے میں ایکچولی توحید یہ سوچا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس ڈسٹریکشنز بہت ہیں, گیم کھیلنا ہے, دوستوں سے ملنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سو پوزیشن لانا, ایک تو پاس ہونا ہی اپنے آپ میں بڑا, ہم کہتے ہیں کہ تمغہ مل گیا, لیکن پوزیشن کے لیے آپ نے کس طرح سے کام کیا؟ جیسے اگر سر کوئی چیپٹر کمپلیٹ کر رہا ہے تو گھر جا کے وہ چیپٹر پڑھو, اس کے کوشچنس وغیرہ سالو کرو. کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ, یہ بتائیں مجھے, کالج تک اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اچھے اسٹوڈنٹ تھے, ایز آتے تھے آپ کے, A+ آتے تھے. اوکے, تو وہ ہمیشہ گھر والے بھی آپ سے یہی امید کرتے ہوں گے کہ آپ کے آگے بھی اچھے ہی مارکس آئیں گے. یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن پوزیشن کا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے. اگر پوزیشن آنی تو میں نے سوچا فائنینشیل میں آئے گی, کاسٹنگ میں آئے گی, بڑی بات. اچھا, یہ لڑکوں کو بتائیں, آپ دونوں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکے کیونکہ جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیلنے جا رہے ہیں, یہ کھیلنے جا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, دوستوں سے مل رہے ہیں, ایکسس ان کا باہر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی گیمز اور دیگر اب تو ڈسٹریکشنز جس طرح میں نے پہلے کہا آ گئی ہیں. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے اسکیجول کیا کہ آپ فوکسڈ رہے ہیں پڑھائی کے معاملے میں؟ ویسے تو ڈسٹریکشن کے بارے میں بات کریں تو میرے تو کچھ جانا نہیں ہے باہر کا. اچھا, جیسے گھر میں ہی رہتا ہوں, پڑھائی وغیرہ اور ویب سیریز وغیرہ دیکھنی ہے ہوتی ہیں. اچھا, ویب سیریز دیکھ لیتے ہیں, دیٹس اٹ. تو کوئی دوست آ کے تنگ نہیں کرتا, آ جاؤ بھائی باہر بھی آ جایا کرو؟ دوستیاں اتنی نہیں ہے میری. سو اف یو وانٹ ٹو ہیو اے گلوبل پوزیشن, یہ بھی ایک راستہ ہے, دوستی کم کریں, ہے نا, یہ ہو سکتا ہے بھائی. ہاں, توحید نے تو یہی بتایا ہمیں, اب باقی ہمیں پتہ چلے گا. آپ بتائیں سید ابراہیم کے کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے تو دوستوں کو کٹا دیا. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے کام باقی جو بھی چیزیں کرتے ہیں وہ ساتھ کرتے رہیں. میں تو اپنے ساتھ لے کے چلتا رہتا ہوں. بس میرا یہ کہ
میں اس کو ACCA کو اسٹڈیز کی طرح نہیں پڑھتا. مجھے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, مجھے اس میں مزہ آتا ہے, تو مجھے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا پڑھنے میں. اور میرے ہمیشہ فرسٹ پیپر آپ ہمیشہ چاہتے تھے ACCA کرنا؟ نہیں, میں پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اما ابا کہہ رہے تھے انجینئرنگ کر لینا, کہا تھا انہوں نے؟ نہیں ایسا نہیں تھا. اسکول میں یوزلی یہی سمجھا ہاں جاتا ہے یہ کہ دو تین engineering اور ہی medical. ٹاپکس. جی, لیکن مجھے انجینئرنگ کرنی نہیں تھی, لیکن مجھے پتا نہیں تھا مجھے کرنا کیا ہے. تو میرے ایک ماموں ہیں, وہ انہوں نے بھی ACCA کیا ہے, تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ آئیں, کیونکہ میری جو ہے نا میتھس وغیرہ اور مینجمنٹ مجھے کافی اچھی لگتی تھی پہلے سے ہی. تو میں جب ادھر آیا تو اسٹارٹنگ میں جو فاؤنڈیشن لیول کے ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو میں بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک اچھا پاتھ دیا. انہوں نے ہمیں کانسیپچولی کافی اسٹرانگ کیا اسٹارٹنگ سے ہی. بیس پہ بہت کام کیا نا, بیس اچھی بنائی. کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اکاؤنٹنگ کے بارے میں جب میں یہاں آیا تھا, لیکن فاؤنڈیشن سے ہی کافی اچھے ٹیچرز اور میرے ریزلٹس بھی کافی اچھے آتے رہے تھے. بس یہی. اچھا, آپ لوگوں سے پوزیشن ہولڈر سے توحید آپ بھی بتائیں, دوست پوچھتے نہیں ہے کیسے پڑھتے ہو, ہمیں بھی بتاؤ. جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں. یہی وہاں مجھے یہی امید تھی آپ سے, لیکن کوئی مطلب بتایا کوئی فارمولا؟ پھر بھی دوست کہتے ہیں دیکھو تم نے بولا تھا, تم یوں کرتے ہو, تم یوں کرتے ہو, ہمیں بتاتے نہیں ہو. نہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ گھنٹے پڑھتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کلاسز وغیرہ میں کہہ رہی ہوں, آج سچ بتا دو کیا کرتے ہو. کلاسز وغیرہ لی گھر پہ آ کے میکسیمم 2 hours, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, لیکن پھر تو لگ پہ ہوتا ہے کہ پیپر ایزی آ جائے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, ایزی آیا تھا پیپر؟ پیپر ڈفرینٹ آتے ہیں, لیکن کاسٹنگ کا ہارڈ آیا تھا ویسے ہاں M.A. کا, لیکن پھر بھی آ گیا الحمدللہ. الحمدللہ, کیا بات ہے. اسٹریٹ بالکل وہ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کی طرح نا, اسٹریٹ 2 2 4 6 8 10 ڈن, ختم ہے نا. تو گھر میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں, کوئی بہن بھائی تنگ نہیں کرتے, کوئی اماں آواز نہیں لگاتی جاؤ دہی لے کے آؤ, کچھ کرو؟ نہیں, وہ رات میں نمٹا رہے ہیں, دیکھ کے. دیکھیے سب بتا دیا اس نے کہ آپ نے کیسے زندگی کو اسکیڈول کرنا ہے. اگر پوزیشن چاہیے تو پھر بھی کوئی, میں چاہتی ہوں ٹپ تو دینا, آپ ٹپ دیں, ٹپ کہ کیسے آپ ہائی اچیور بن سکتے ہیں. لڑکیوں نے دیکھو کتنی ٹپس دے دی, موٹیویشن بھی دے دی. گھر میں رہے نہیں, مطلب جو ٹیچر پڑھا رہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں, کچھ چیز پینڈنگ نہ رکھیں, یہ سب چیزیں. کبھی ڈانٹ پڑی ہے آپ کو کلاس میں؟ کلاس میں تو نہیں. آپ لوگ کے یہاں ڈانٹ وغیرہ کا کلچر ہے یا نہیں, بتائیں. ڈانٹ کا اتنا کلچر تو نہیں ہے, پہلے تو پیار سے سمجھاتے ہیں. اچھا, پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں اور دونوں ٹیچر برابر میں بیٹھے ہوئے. اسٹوڈینٹس بھی کوآپریٹ کرتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک مجھے تو نہیں پتا, کیونکہ مجھے ڈانٹ ہی نہیں پڑی, سو آئی ڈونٹ نو. نہیں خیر, اٹ واز آن دا لائٹر نوٹ. ویسے بھی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بادب بانصیب, یہ میں نے پروفیشن میں جا کے دیکھا کہ یہ بالکل صحیح ہے. جتنا ادب آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے ٹیچرز کا کرتے ہیں, اور زندگی میں اگر یہ آپ کا طور طریقہ اور آپ کی مزاج کا حصہ ہے, تو ادب کرنے سے یا تمیز رکھنے سے آپ کو خود کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے یہ CAs اور ACCAs میں یوزلی دیکھا ہے, شاید ان کی پڑھائی اس طرح کی ہوتی ہے یا ان کو ماحول اس طرح کا ملتا ہے کہ وہ یوزلی یہ ہو سکتا ہے کہ کم بولتے ہوں, لیکن جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک تمیز ان کے لہجے میں اور انداز میں ہوتی ہے. تو سر اس میں آپ بتائیے کہ کوئی خاص آپ لوگوں کا طریقہ کار اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے؟ چلیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں, جیسے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا, میں تو کہتی ہوں اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی ڈرائی پڑھائی ہے, بڑی 2+2 والی, اور یہ وہ, تو کلاسز بھی بڑی ڈرائی ہوتی ہوں گی, اور بچے بھی جب یوزلی بات کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹنسی اور اسی طرح کے مزاج میں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی تربیت کا عنصر بھی بیچ میں آتا ہے کبھی جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بچے اوپن اپ ہوتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے پرابلمس کے بارے میں, اپنے کنفیوژنس کے حوالے سے, جو ضروری نہیں ہے کہ صرف سبجیکٹ سے منسلک ہوں؟ جی دیکھیں, ہم نے ACCA کے اندر اور تبانی اسکول آف اکاؤنٹنسی کے اندر ہم نے بہت فرینڈلی کلچر جو ہے نا وہ بیسکلی رکھا ہوا ہے. اور ہمارے پاس ایک چیز جس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ ہم ایتھکس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیچنگ جو اس پروفیشن ہے, ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر بہت ساری چیزوں کو کاروبار بنا دیا گیا ہے, بزنس بنا دیا گیا ہے. لوگ ایز این ایجوکیشنسٹ کام نہیں کرتے اور ایز اے بزنس اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں.
تو اس کے اندر ہماری جو ہے نا ایون فیکلٹی کو بھی ہم جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہم فیکلٹی کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ٹائم ضرور بچوں کی تربیت پہ لگانا ہے. دیٹ از آور سوشل ریسپانسبلٹی. سر آپ کیا, جیسے آپ کا ہر کسی کا ایک پسندیدہ ٹاپک بھی ہوتا ہے نا, یا کچھ سوچ ہوتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ میں انکلکیٹ ہو یا آپ اسے ٹرانسفر کریں, تو آپ پرٹیکولرلی کن چیزوں کا خیال کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز ہو؟ دیکھیں, میں ایک 2-3 چیزیں, ایک تو انسان کے اندر احساس ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ جائیں, کیونکہ جب آپ اس کی ایپلیکیشن کی طرف جائیں گے تو اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے نا تو شاید آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت چینج ہو جائے گا. جی, نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ جیسے ان سارے بچوں کے اندر آپ کو ایک چیز کامن ملے گی جو کہ شاید ان بچوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, دیٹ از دا کنسسٹینسی. یہ سارے بچے جو ہے نا آپ کو جو ملیں گے, جتنے بھی پوزیشن ہولڈر آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو ان میں ایک کامن چیز آپ کو ملے گی, کنسسٹینسی اینڈ ایکسلنس. کہ یہ لوگ پاس ہونے سے زیادہ یہ نہیں سوچتے کہ میں 50 آ جائیں 55 آ جائیں, یہ ایکسلنس کی طرف جاتے ہیں, سبجیکٹ کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ ان بچوں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جب تک ہم بک نہیں پڑھتے ہمیں سیٹسفیکشن نہیں آتی. لیکن ایسے بہت سارے بچے آپ کو ملیں گے کہ میں نے بک بھی نہیں پڑھی, میں پاس ہو گیا. تو وہ بچے جو نا, تو وہ بچوں کا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے. آبجیکٹو ان کا کچھ اور ہوتا ہے کہ میں بس پاس ہو جاؤں, اور یہ پاس سے آگے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ان پیپرز کی ایپلیکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایپلیکیشن کیا ہوگی. اور ACCA جو اپرچونیٹیز ان کو پرووائڈ کرتا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ACCA کی, جس میں اگر میں بات کروں فلیکسیبلٹی سے, کہ فلیکسیبلٹی اس کی اتنی زبردست ہے ACCA کی کہ آپ کچھ پیپرز پاس کر کے بھی اپنی جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف اسٹوڈنٹس جن کے اندر ایک احساس ہے کہ بھائی پیرنٹس افورڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ اس میں پاؤنڈز میں فیس پے ہوتی ہے اور گریجولی فیس بڑی ہوتی ہے, تو وہ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ, اور وہ جو اسٹارٹ کرتے ہیں جاب, وہ ان کی جاب ریکوائرمنٹ میں کاؤنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. دوسری اس میں بہت بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ ACCA از ناٹ این انڈسٹری اسپیسیفک تھنگ, کہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف بینک میں کام کر سکتا ہوں, میں صرف ایئر لائن میں کام کر سکتا ہوں, یا میں صرف ایون ہاسپٹل میں بھی اکاؤنٹنٹ کی نیڈ ہے, ہر جگہ اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ, چینل میں بھی اکاؤنٹنٹ کی نیڈ ہے, ہر جگہ. وداؤٹ این اکاؤنٹنٹ دنیا کی کوئی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی. جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہر ٹیکس انکریمنٹ کے بعد, بجٹ آتا ہے, ٹیکس بڑھتا ہے, پھر ہم ان سے ملتے ہیں. اور پھر ایک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو شاید بہت سارے اکاؤنٹنٹس کو یہ بات نہیں پتا کہ آج کیونکہ ACCA از اے گلوبل کوالیفیکیشن, یہ بچے جو ٹیکس پڑھتے ہیں وہ UK بیس ٹیکس ہے, تو یہ یہاں سے بیٹھ کے UK کے اندر, پورے یورپ کے اندر ٹیکس کنسلٹنسی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اب تو آن لائن کا اتنا زیادہ فری لانسنگ کے اوپر بہت سارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, اور یہ سب لوگ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹنسی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے, اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, بجٹ وغیرہ, یہ سب آپ یہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اپلائی کر کے ایسے اسائنمنٹس مل جاتے ہیں. کمپنیز اپنی چھوٹے چھوٹے بزنس اپنے ریٹرنس فائل کرنے کے لیے اپنی اسٹیٹمنٹس بنوا لیتے ہیں, ٹیکس ریٹرنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. USA کے اندر کام ہو سکتا ہے, UK میں کام ہو سکتا ہے, لوگ یہاں رہتے ہوئے دبئی کا کام کر رہے ہیں, دبئی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فلیکسیبلٹی ملتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ بہت جلدی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ 3 سال کے اندر ACCA آپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دوسری کمپیریزن اگر آپ کریں تو بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, لائک 4 ایئرس تو منیمم گریجویشن کے ہوتے ہی ہیں, تو ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ جو نا وہ کر کے اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا, جو کہ ہماری سوسائٹی کی اکانومی کی بہت بڑی نیڈ ہے کہ یوتھ ہماری جو ہے نا وہ آ جائے. جو اور ویسے بھی جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ایک اچھی سیلری ہو, پوزیشن ہو, جاب ہو, جاب لیسنس نہ ہو, یہ تمام چیزیں. سر اعجاز, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا تھا, پہلے تو ہم ایکویویلنس کی بات کرتے تھے کہ ACCA کی سرٹیفکیشن شاید ماسٹر کے ایکویویلنٹ ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے اور بھی آپ کو کریڈینشیلز اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں, تو تھوڑا سا وہ ہم سب کی کلیریفیکیشن کے لیے بتائیے کہ ACCA سرٹیفکیشن کس کس ڈگری کے ایکویویلنٹ ہو گئی ہے. پہلے تو میں تھوڑا سا ایک اور چیز بتا دوں اسٹوڈنٹس کے لیے جو سن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کی بڑی امپورٹینس ہوتی ہے, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ جو سب سے کیا کہتے ہیں لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی پروفیشنل اینڈ اکیڈمک کوالیفیکیشن کا بلینڈ ہے, کہ آپ کے پاس ایک اکیڈمک یونیورسٹی ڈگری بھی ہو اور آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہو کسی پرٹیکولر فیلڈ کی, کیونکہ ACCA اسپیشلائزیشن ایک طرح سے فائنینس کی, تو آپ کے پاس دونوں ہوں. The plus point about ACCA is ایک تو it is now by default equivalent to masters. ٹھیک ہے. Once you become an ACCA, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس کی equivalency کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا. Now HEC has given it by default a status of masters.
So you don't need to apply for any equivalency. The certificate of ACCA itself is now equivalent to masters, and you can pursue any qualification जो कि आप masters के बाद करते हो. One. And it is acceptable throughout. Yes, पाकिस्तान में तो अच्छी सही, सी कर दे तो कर दिया. ठीक है. अच्छा, लेकिन मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली समझूं तो ये मतलब आपकी सीवी के ऊपर ऐड करने से तो अच्छा है, बट ये आपकी नॉलेज में तो कोई इजाफा नहीं हुआ ना. जो प्लस पॉइंट है एसीसीए के अंदर जो वैल्यू एडिशन करता है वो है 2 और डिग्रीज जी. एक बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड बुक्स की जो आपको बिला वजह नहीं मिलती है, जो आपकी स्किल्स को अपग्रेड करके मिलती है. आपको एक प्रोजेक्ट जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आपको किसी कंपनी के ऊपर, किसी इंडस्ट्री के ऊपर, किसी टॉपिक को चूज करके कंपनी पे रिसर्च करनी पड़ती है. उसका प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, जो किताबों से पढ़कर पेपर पास करेंगे, ठीक है, तो वो तो थोड़ी सी बुकिश नॉलेज हो जाएगी जी, बट उनको एक प्रैक्टिकल फ्लेवर मिल जाता है जब वो इंडस्ट्री के किसी इंडस्ट्री को पिक करके और प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाकर रिसर्च करते हैं और प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं, फिर डिग्री मिलती है. तो बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री मिलती है ऑन द वे, यानी अभी एसीसीए कंप्लीट भी नहीं हुआ है और रास्ते में ही आपको मिल जाती ठीक है. उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर आपके पास जी बिल्कुल. माई सेल्फ रजिस्टर्ड मेंटोर फॉर ओबीयू एंड वी हैव अदर रजिस्टर्ड मेंटोर्स इन तबानीस. साथ में जी बिल्कुल मेंटरशिप करते हैं. और इसके बाद जब आप एसीसीए के एंड पर होते हो तो एसीसीए एक और ऑप्शन आपके लिए खोलता है, वो है एमएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. और उसके लिए भी आपको 2 प्रोजेक्ट्स सबमिट कराने पड़ते हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपकी होती है और कंपनीज चूज करके आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो. अच्छा, वो रिसर्च वर्क किया, एक तरह से थीसिस बन जी, गया, बिल्कुल, वो रिसर्च आपको प्रोजेक्ट, सबमिट जी, करा दिया. जी. सो आप ही उस पे उनको जो उनका रिजल्ट होता है वो आप ही बनाते हैं या वो आगे कहीं जाना होता है? नहीं, दीज प्रोजेक्ट्स शुड बी सबमिटेड टू द रेलेवेंट यूनिवर्सिटी. यानी अगर आपको ऑक्सफोर्ड बुक्स की चाहिए तो वहां सबमिट कराना पड़ेगा, वो उनके अपने क्राइटेरिया के ऊपर जो उनका स्टैंडर्ड है उसी के ऊपर वो जज करके फिर आपको डिग्री देते हैं. और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाता है आपका रिसर्च, वहां से वो अप्रूव होकर आता है. हाँ, यहाँ पर जो मेंटोर्स होते हैं ना रजिस्टर्ड, वो सिर्फ मेंटोरशिप जरूर प्रोवाइड करते हैं, गाइड जरूर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे रिसर्च करनी करना है और कैसे फिर शुरू से लेकर आखिर तक सबमिशन तक साथ होते हैं. जी बिल्कुल, वो एक गाइड वो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से जहां स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको स्टूडेंट के लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है. ओके, ये कितनी मेरे ख्याल में पहले लोग बड़ा ही इस पे कंसर्न हुआ करते थे और उनका कंसर्न हुआ करता था कि जी डिग्री नहीं है और साथ में बीकॉम करना है, साथ में एमकॉम करना है, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आपको कुछ नहीं पता कि कभी किस चीज की जरूरत हो जाए. तो अब तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात हो गई है कि पाकिस्तान में भी एमकॉम के लेवल पर है. अगर इसको आप टाइम वाइज भी कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को 6 इयर्स लगते हैं बैचलर्स एंड मास्टर्स करने में. लेकिन अगर आप इस एसीसीए के रूट को फॉलो करते हैं तो 3 इयर्स के अंदर you will be having a qualification of ACCA along with BSc in Applied Accountancy and MSc from the University of London. में हो जाता है? Just 3 years के अंदर. इसमें आर्टिकलशिप है? आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट ACCA में नहीं होती. आर्टिकलशिप नो. आर्टिकलशिप का देखें मतलब ये होता है आर्टिकलशिप का कि आपको किसी फर्म के साथ एसोसिएट होके 3 इयर्स की ट्रेनिंग पूरी करनी है एंड देन फिर आपको आगे एग्जाम देने होते हैं जो कि सीए में होता है. ACCA में है 3 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. ठीक है, जिस तरह सीए में कहीं भी काउंट करवा सकते हैं. ठीक है, सीए में तो आप आर्टिकलशिप नहीं करते तो आपकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती. इसमें ऐसा नहीं है. ओके, तो आपका जो टेन्योर है, एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स आपने कंप्लीट करने, इसके बाद आपको स्टेटस मिलता है, यू आर बिकम एन एसीसीए मेंबर. तो उससे पहले आप मेंबर नहीं होते. तो मेंबर बनने के लिए 3 इयर्स रिक्वायरमेंट है जो कि आप ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन भी गेन कर सकते हैं एंड आफ्टर द क्वालिफिकेशन भी गेन सकते हैं. लेकिन उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको एक फर्म के साथ कनेक्ट होकर 3 इयर्स आर्टिकलशिप करनी है. आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाकर जॉब करें, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाता है और वो सबमिट करवाते हैं तो यू गेट रिजल्ट. और 3 साल के अंदर. और ये जो रोड मैप है, अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करें और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा एसीसीए करें तो 3 इयर्स की ड्यूरेशन में एसीसीए के साथ बीएससी की डिग्री और एमएससी आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा 3 इयर्स के अंदर. अच्छा, बच्चे तो ओ लेवल्स के बाद भी अप्लाई कर देते हैं ना, ओ लेवल्स या इंटरमीडिएट का इंतजार नहीं भी करते, तो वो भी ठीक है. वो भी ठीक है, उनको आगे जरूरत नहीं होगी इंटरमीडिएट या ए लेवल्स या किसी भी चीज की. इंटरमीडिएट और ए लेवल्स आप डायरेक्टली जो है ना, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से स्टार्टअप लेके अपने मास्टर्स तक जो आपकी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं. 3 और मैक्सिमम अगर चला आप एक थोड़ा सा और ऐड कर दें नॉर्मल लॉ तो 3 to 3.5 ईयर एट मैक्सिमम. तो 3.5 ईयर्स के अंदर 3.5 साल नॉट बैड, क्योंकि लोग जो ऑनर्स करते हैं वो 3 साल. यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड कर दूं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो एमएससी की डिग्री मिलती है
وہ ورلڈ کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے. تو آپ کے پاس جو ڈگری ہوگی وہ ورلڈ کی ٹاپ 10 یونیورسٹی کی ہوگی پاکستان میں بیٹھ کے, جو کہ اگر ہم کمپیئر کریں ہماری یونیورسٹیز کی بہت ساری, تو آپ کی انٹرنیشنل رینکنگ بہت پیچھے ہے. بہت بدل گئی ہے. کاسٹ افیکٹو دیکھیں کہ اف یو گو دیئر اینڈ یو گیٹ دا سیم کوالیفیکیشن اٹ ول کاسٹ یو ان ملینز. اور اف یو گیٹ دا سیم کوالیفیکیشن اگر آپ اے سی سی کے روٹ کے تھرو لیتے ہو تو ایم ایس سی کے لیے آئی تھنک یو ہیو ٹو اسپینڈ $500,000. سو $500,000 پاکستانی 5 لاکھ 6 لاکھ روپے میں یو گیٹ ایم ایس سی. اور وہ تو خود ہی جاب کر لو اور جمع کر لو اور جی, چیزیں, اور 1,50,000 کے اراؤنڈ جو ہے نا وہ آپ کو بی ایس سی اپلائڈ اکاؤنٹنگ ود مینٹورشپ فیس آپ کو مل جاتی. سو آئی تھنک کاسٹ افیکٹو, ٹائم افیکٹو دونوں ہے اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب واپس آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں, جب ہم آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا تو یہ تو ابھی بڑا اچھا ماحول ہے, آپ سب نے اچیو کر لیا اور سارا کچھ, لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ کتنی اچھے اسٹوڈنٹ ہوں, وہاں پوائنٹس آتے ہیں ایسے جب آپ بڑے ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا نہ بھی ہوں, چلیں رونا آتا ہے, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیلف پٹی سی ہو رہی ہوتی ہے. تو ذرا سچ بتاؤ, تم لوگوں کو یہ سب ہوتا تھا؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی یہ سب نارمل ہے, اور اگر باقی لوگوں کو بھی ہوتا ہے تو پھر اس سے کیسے آپ لوگ کوپ اپ کرتے تھے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. عالیہ جی, ایسی قریب کر لیں, بس بات کریں. جی میرا جو ہے نا قریب جی. مطلب میں بچپن سے پڑھائی میں بہت اچھی تھی, لیکن یہ کہ میں نے کبھی پڑھائی کا اسٹریس نہیں لیا. میں بہت چل ہو کے پڑھتی ہوں اور اتنا زیادہ پڑھتی بھی نہیں ہوں. میں انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتی ہوں, مطلب فوکس ہو کے پڑھتی ہوں. مطلب گھر والوں نے تم پہ کوئی سختی نہیں کی؟ انہوں نے کہا عالیہ بس جی لو اپنی زندگی. انہوں نے مجھے کبھی پوچھا بھی نہیں, کیونکہ ان کو اچھا, یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اگر پریشر نہیں ہے تو وہ ریلیکس ہو کے اپنے آرام سے پڑھتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. الٹا تو کبھی تمہیں رونا نہیں آیا کہیں اکاؤنٹس میں اٹک گئی ہو یا کسی چیز میں شام ہو گئی ہو کہ دیکھو یہ نہیں ہو رہا, یا میرے پیپر ہیں یا کچھ بھی, یا میں شادی میں نہیں جا پا رہی, یا میں نے یہ چیز مس کر دی, کچھ بھی؟ تو ہوتی نہیں ہے میرے رشتے دار. چلو, یہ تم لوگ سب نا کہیں اور سے آئے ہو, کوئی باہر نہیں جاتا, کسی کے یہاں شادیاں نہیں ہوتی, ادھر ہی رہتے نا کراچی میں, کہیں اور آ گئی میں. میرے کزنس نہیں ہیں اتنے سارے, مطلب اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی گیدرنگ وغیرہ یہ سب نہیں ہے. اچھا, مطلب میں گھر پہ عید پہ میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں. اوکے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ویسے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر بھی جا سکتے ہیں, ایسا ڈرے نہیں. بہت مطلب میں موبائل وغیرہ بہت یوز کرتی ہوں, اور ایکٹیویٹیز. صحیح. مطلب میں یہ نہیں ہے کہ پورا دن پڑھتی رہتی ہوں, پڑھتی بھی ہوں لیکن اتنا بھی نہیں, اتنا ریلیکس ہو کے پڑھتی ہیں. آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے کوئی اس طرح کا؟ ٹیچرز بہت اچھے ہیں نا, پڑھائی کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں, کوئی بھی مسئلہ مطلب کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, بہت فری, مطلب بہت ایسا ماحول ہے کہ آپ بہت کمفرٹیبل ہو یہاں. سر مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ لوگ نا گھول گھول کے پلاتے ہیں ان لوگوں کو, کیونکہ نہ یہ لوگ پڑھتے ہیں, نہ کوئی باہر جا رہا ہے, نہ کچھ اور کر رہا ہے. مطلب میں ایک میسج جو ہے نا بہت سارے اسٹوڈنٹ کو دینا چاہتا ہوں, جو ان بچوں میں آپ کو کامن ملے گی, کہ تھوڑا روز پڑھے نا, ACCA میں مور دین انف, تھوڑا 2 گھنٹے روز پڑھے. لیکن کچھ بچے کیا ہوتے ہیں پورا سال پڑھتے نہیں ہے, پیپر سے 1 ہفتے پہلے وہ کہتے ہیں میں نے 10 گھنٹے پڑھا, 12 گھنٹے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ یوز لیس ہے. اچھا, میں ان لوگوں سے بھی مثلا اگر آپ مائک پاس آن کریں تو میں سبیبہ اور سارا سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, بھائی آپ لوگ بتائیں, ہوگا نا کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں, لو ہو جاتے ہیں, اسٹریسفل ہو جاتے ہیں؟ پر میرا بھی وہی, مجھے میری فیملی سے بہت سپورٹ ہے, وہ کبھی کچھ نہیں بولتے. اور دوسری بات, رونا آیا ویسے اکیلے میں کبھی رونا آیا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, ہمیشہ سے کیبریج اسٹوڈنٹ, میں کبھی اس چیز کو میں نے کیا ہی نہیں ہے کہ اچھا پڑھنا ہے, اچھی پاسنگ پرسنٹیج. اب تو تمہاری پوزیشن آ گئی, اب ہوگا پریشر. اب پہلی دفعہ ہی میں نے اس پیپر میں محنت بھی کی اور میں نے سوچا بھی کہ پوزیشن چاہیے, تو آ بھی گئے. ورنہ میں نے کبھی اس طرح سے لیا ہی نہیں کہ بھائی مجھے پاس ہونا اور 80% 90% سے پاس ہونا ہے, بس پیپر نکل گیا, پہلی بات ہے. سو یہ ہے کہ اب ساتھ میں اتنی محنت کی, اب آپ کو ویسے وہ روٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا محنت میں کہ کس طرح آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. کہ آپ ڈیلی کلاسز لے لیں, فوکس سے آپ کلاس میں ہی پڑھ لیں, تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. گھر پہ جا کے بھی بس آپ کو ریویژن کرنا ہے اور آپ پیپر کے لیے ریڈی ہو, آپ کو اتنی محنت ہی نہیں کرنی ہے, آپ ڈیلی ریگولر. اچھا, تم لوگ وہ والے فون, آج کل تو سوشل میڈیا پہ اس کی میمز بھی بنتی ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ تم نے تیاری کر لی, تم نے کر لی, یہ جو پیپر سے پہلے فون ہوتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, میری تیاری نہیں ہے یہ وہ, اور پھر جس کی پوزیشن آ گئی اس کے دوست تو ناراض ہو گئے ہوں گے, تم نے ہمیں 1 رات پہلے غلط کہا تھا. ہوتی ہے, بٹ وہ پتا ہوتا ہے دوستے بھی پھر ایسی ہی ہیں. جی سارا, آپ بتائیں. میرا لائک میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں, اور
میں ہمیشہ سے مطلب اسٹڈیز کو لے کے ہمیشہ بہت فوکس رہتی ہوں، تو مجھے کبھی ایسے پوائنٹس پہ نا کبھی پرابلم نہیں ہوا تھا، اور بہت زیادہ فوکس ہو کے پڑھتی ہوں، بہت بہت زیادہ، تو پھر ایشو نہیں ہوتا. اچھا اچھی بات یہ ہے، اور اس میں کوئی ظاہر ہے دوسری بات نہیں ہے کہ گھر کا ماحول بھی، اور آبویسلی جس طرح سے ایک سپورٹ سسٹم تبانیز میں بنا ہوا ہے ان کے لیے، اس نے میرے خیال میں ان کو بہت ریلیکس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کا پریشر نہیں لیتے کہ تھوڑے سال پہلے چلے جائیں اگر ہم، تو لوگ بہت پریشر لیتے تھے، بہت فیل کرتے تھے. اور ابھی بھی اکثر یونیورسٹیز میں یا مختلف قسم کی جو ایجوکیشن ہے اس میں لوگ بہت زیادہ بچے بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یا بہت ٹائرنگ ہے. لیکن آپ لوگوں سے جب میں بات کر رہی ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہنستے کھیلتے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا سر؟ یہی لگ رہا ہے مجھے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا ہے آبویسلی. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں انٹرمیڈیٹ فرام آفٹر انٹرمیڈیٹ آتے ہیں، اور سر اجاز بھی اس بات کی ایویڈنس ہے کہ 2-3 سال میں کرتے ہیں، اس کے بعد کر کے جو ہے نا وہ کہیں ملیشیا، کہیں کینیڈا، کہیں امریکہ، کہیں ابھی کل میرے پاس ایک بچے کی کال ہے کہ سر میں EY نیوزی لینڈ جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں جو یورپ جا رہا ہوں، کسی کی UK میں جاب ہو رہی ہے، کسی کی ادھر. تو وہ مطلب بہت اچھا ہم کو لگتا ہے کہ بہت جلدی بچے جو ہے نا وہ اپنے اسٹیبل ہو گئے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک بہت میسج دینا چاہوں گا، میں نے یہ نوٹ کیا بات کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اتنی افورڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ ایک بچہ پڑھ کے پوری فیملی کو جو ہے نا وہ کور کر لیتا ہے، اور وہ پوری فیملی کا سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے اس سے، اور پوری فیملی جو ہے نا اس کی بیسس کے اوپر آگے گرو کر جاتی ہے. تو ایک بچہ بھی اگر صحیح پڑھ جائے اور رائٹ ڈائریکشن پہ آ جائے اور بہت لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اپنا کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے اس میں ملتی ہے. اور اس کی بہت اچھی بات کیا ہے کہ جیسے بہت ساری ہماری کوالیفیکیشنز ایسی ہیں جس کی گلوبلی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. آپ پاکستان سے ڈاکٹر بن کے جائیں تو شاید امریکہ میں وہ بولیں گے آپ دوبارہ پڑھیں ہمارے پیپرز پاس کریں، لیکن یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کو گلوبل ایکسیپٹیبلٹی ملتی ہے، آپ کو پوری دنیا سے اپرچونٹی. دبئی میں اس وقت اتنی جابز ہیں، سعودی عرب کے اندر اتنی جابز ہیں، اور ہر بزنس میں ہر کام میں ضرورت ہے. اچھا پھر اس کوالیفیکیشن کے بارے میں جو بہت لوگ نہیں جانتے، دس کوالیفیکیشن از ایکچولی آل اباؤٹ بزنس. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب کریں، آپ بزنس اسٹارٹ کریں اپنا، آپ اپنی کنسلٹنسی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ٹیکس کنسلٹنسی اپنی چلا رہے ہیں، کوئی آڈٹ پہ کام کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹنگ کنسلٹنسی چلا رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی میں تو کہتی ہوں آپ ریسٹورینٹ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں، سو یو نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ کا کیسے پروفٹ اینڈ لاس ہوگا، باقی چیزیں کیسی ہوں گی، آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ جن سے AC سے نہیں ہوا، انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اب وہ ٹریول اینڈ ٹورزم کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں کام آ رہی ہیں. بالکل اور آتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ نے 0 ڈگری کے نام سے جو ہے نا وہ کھولا، 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے نام سے جو ہے نا اس نے وہ شاپ کھولی ہے، اس کے اندر یہ لمکا وغیرہ ٹائپ کا سارٹ آف جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ اس نے 1 برانچ سے 2-3 برانچ، تو یہ ساری جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ ساری اپلائی ہوئی ہے. تعلیم تو تعلیم ہے، وہ آپ اس لیول تک سرٹیفکیشن تک پہنچے یا نہیں، لیکن تعلیم آپ کے ساتھ سب سے سچا اور پکا دوست ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ کو انلائٹن کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو. اچھا آپ بتائیں بھائی مجھے توحید کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی پاس آؤٹ کرنا ہے، پھر کچھ سوچا ہے؟ جس طرح ابھی سر سے بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ اپنا گول بنا لیتے ہیں کہ جی مجھے ملک سے باہر سیٹل ہونا ہے یا مجھے فلاں انڈسٹری میں جانا ہے، کوئی ایسا انٹرسٹ ہے آپ کا؟ نہیں فی الحال تو گول یہی سب سے پہلے کہ جلد از جلد AC سے کمپلیٹ ہو، جلد از جلد. جلد سے. اوکے کتنا ٹائم رہتا ہے آپ کا؟ ابھی تو میرے 5 پیپر ہوئے ہیں، اور کتنے باقی؟ 12. کتنے باقی؟ 12 باقی. آپ کتنے باقی؟ سر آپ 12 باقی. 12 سبجیکٹ باقی. 12. ہاں نہیں ان کا تو میں چاہ رہی ہوں انٹرویو لینا بالکل علیحدہ سے بہت کچھ سوچنے کو سیکھنے کو ملے گا، وہاں بلا کے ذرا علیحدہ سے پوچھے. نہیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. ہاں ہی نوز دیٹ، ان کو پتا تھا. اوکے آپ بتائیے بھائی ابراہیم، آپ نے کچھ سوچا ہے؟ کچھ گولز بھی ہوتے ہیں نا انسان کے، کچھ شوق بھی ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹس، کوئی آرگنائزیشنز، کوئی فیلڈ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی کوالیفیکیشن کے بعد آئی ول ٹرائی اوور دیئر. میرا یوزلی گولز جو ہیں وہ تو کافی شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. میں جو فوکس کر رہا ہوتا ہوں جو ابھی ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا یوزلی کہ اب نیکسٹ میرا کیا اسٹیپ ہوگا، ویسے ہی میں صحیح فوکس کر پاتا ہوں. اور جو ہم یوزلی سوچتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو ابھی تو ایز سچ کوئی گول، مطلب کوئی فوکس ابھی ایز سچ ایسا نہیں ہے کسی چیز پہ کہ ہمیں اس فیلڈ میں جانا ہے، یا پہلے جو ہے اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنی ہے. اچھا آپ لوگوں کے پیرنٹس کو کیسا لگتا ہے بھائی
गर्ल्स आप लोग बताएं, जब आपकी ये पोजीशन भी आ रही है और आप ये क्वालिफिकेशन आपकी आगे बढ़ रही है, तो कैसा लगता है घर में या फैमिली में जब बात होती है तो कैसा फील होता है? मेरे तो पेरेंट्स पहले मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे थे ACCA करना, अच्छा, क्योंकि उनको था कि तुम बहुत डिफरेंट फील्ड में जा रही हो ना, तो पता नहीं होगा नहीं होगा, वो मतलब बहुत कंफ्यूज थे. मैं भी थोड़ी सी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे बिजनेस का शुरू से शौक था. मुझे बिजनेस का शौक था शुरू से, मुझे था कि मुझे कुछ खुद करना है, कुछ खुद मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. हाँ, हाथ पाथ हिलाओ, इसको स्टैटिक कर दो, इसको हिलाना है. इस वाले सेशन में हमने ये प्रैक्टिस करनी है. तो फिर जब मैंने ACCA में लिया तो मेरा जो सेकंड पेपर था ना, उसमें भी मेरी नेशन वाइड पोजीशन आई थी. ओके. और वो मैंने 1 वीक के गैप से दिया था, तो उसका तो पूरा क्रेडिट मैं सर को देती हूँ. सर मुजम्मिल ने मुझे पढ़ाया था और रमजान भी थे और 1 वीक के गैप में मैंने दिया था. तो मतलब सर ने जो पढ़ाया था वो मैं देकर आई थी. तो जब उसमें मेरी पोजीशन आई थी नेशन वाइड, पहली दफा ऐसा हुआ था. मतलब मेरी कभी ऐसे, वैसे मेरी स्कूल में आती थी लेकिन ऐसे नेशन वाइड या ऐसे कभी पोजीशन नहीं आई. तो मेरी अम्मी तो खैर बहुत हैरान, उनको लगा कि शायद बहुत ही आसान है ACCA ऐसे कैसे आ गई. तो सब हैरान हुए थे, मुझे खुद यकीन नहीं आया था, मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था. मैंने कहा था शायद ऐसे ही हो रहा है, कुछ गलती हो गई है, नाम में गलती कर दी उन्होंने. तो उसके बाद खैर जब मुझे ईमेल वगैरह आई थी, मुझे पहले सर ने बताया था, मुझे तो पता भी नहीं था. तो सर ने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा ओ अच्छा. फिर उसके बाद जब अब वापस आई है ना FBT में, तो फिर मुझे थोड़ा हुआ कि ओ अच्छा सही है, आई थी मेरी, मतलब पहले भी पोजीशन आई थी, आ सकती तो है, आ सकती है, आती रहनी चाहिए, है ना. और मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करो आपकी आ जाएगी. चलें, दैट्स वेरी वेलकमिंग फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं या जिनके जहन में ये ख्याल है कि हमें ACCA करना चाहिए. ये देखिए, तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि जी वो, उन्होंने कहा मैं तौहीद में मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ बस, और बाकियों ने भी थोड़ा थोड़ा बताया कि जी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है, लेकिन रोजाना का पढ़ते हैं जो टीचर्स बताते हैं. और टीचर्स की बहरहाल अपनी जगह बड़ी तगोदो है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं. जी आप लोग बताइए, क्या मामला आते हैं, किस तरह फ्रेंड्स फैमिली आप लोगों को ट्रीट करते हैं? एक आप चेंज भी देखते हैं ना, जब आप इस तरह की क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो तालीम अपने साथ साथ बहुत सी रिकग्निशन और इज्जत भी लेकर आती है. वो महसूस किया आपने? जी बहुत ज़्यादा. मेरे पेरेंट्स जो है ना वो मुझे हमेशा से इसी तरह सपोर्ट करते थे कि आपको जो भी फील्ड सेलेक्ट करनी है आप वो खुद करें, और है ना बट उसको ना अपने गोल्स को इस तरह सेलेक्ट करो कि आप उसको अचीव कर सको. तो मैंने अपना गोल एक सेलेक्ट कर लिया कि ACCA मुझे करना है, कंप्लीट करना है, और उसके बाद का भी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं कि मुझे वो सारे अचीव करने हैं. और तो एक गोल तो बता दो हमें, कौन सा है? मुझे अपना बिजनेस करना है. तो अपना बिजनेस करना है. वेरी नाइस. बिजनेस सोचा हुआ है कौन सा करना है? अभी तक तो थोड़ा बहुत यानी थोड़ा सोचा है, बट ये कि इंशाल्लाह ACCA के बाद मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है. ओके, वो इवॉल्व होता जाएगा आइडिया, और कोई फिनेस आएगी उसमें तो पता चलेगा. ओके नाइस. जी सबैदा आप बताएं. मेरे भी पेरेंट्स और फैमिली बहुत प्राउड भी फील करते हैं. और हमारी फैमिली में इतनी एजुकेशन का कभी था ही नहीं. आप कह रहे हैं कि बहुत दूर खानदान में कोई होगा कि जिसने इतनी आगे A लेवल से इंटर के बाद एजुकेशन परस्यू की होगी, तो बहुत इज्जत भी मिलती है, बहुत प्राउड भी फील करते हैं मेरे पेरेंट्स. और इस तरह जैसे आपने बताया, ये बहुत सी आने वाली लड़कियों के लिए एक दरवाजा भी खोल देता है ना ये चीज. और प्लस वही बात है कि ACCA में आना या CA में आना एक ऐसी फील्ड थी जिसमें मेरे पेरेंट्स भी घबरा गए थे कि इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. पर फिर अब बहुत खुश भी है, खानदान वाले भी सपोर्ट भी करते हैं. तो क्या कहना चाहती हैं जो लोग इस वक्त आपको और हमें देख रहे हैं, लड़कियों को खुसूसी तौर पे, तबानीज के हवाले से भी जो आपसे जानना चाहेंगे, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेना कैसा है और ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, लड़कियों के लिए कैसा है? बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली, और अब तो लड़कियां भी बहुत हैं. तो इतना कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए पेरेंट्स का. आपके अगर इंटरेस्ट है तो आप जरूर अपनी फाइनेंस की डिग्री लें, ACCA CA में आए. ACCA और CA में आए. अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे सेशन का वक्त यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, सो टुवर्ड्स द एंड आप और आप सर दोनों इसको कंक्लूड कर दीजिए टॉपिक को, और अगर कुछ हमारे देखने और सुनने वालों को कहना चाहते हैं तो प्लीज. देखिए, मैं न्यू स्टूडेंट्स को जो है ना वो बताऊंगा जो इंटरमीडिएट के फेज में भी हैं, O लेवल्स में, A लेवल्स में, कि तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर हम रेगुलर बेसिस पे करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं विच इज फ्री फॉर ऑल. ऑन मंथली बेसिस के ऊपर इस तरह का करियर काउंसलिंग सेशन होता है. आप उसमें आएं और देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं,
کہ اسٹڈی اپرچونیٹی لائک بہت سارے لوگ بچپن سے پنہ سوچا ہوتا ہے لائک میڈیکل میں جانا ہے لیکن ان کو ادر آپشنس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واٹ ادر آپشنز دے ہیو. تو وہ ادر آپشنز کے اسی طریقے سے کراچی سے جو باہر جو بچے رہتے ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ تبانیز کے پاس اب آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو وہ گھر پہ بیٹھ کے ریکارڈڈ لیکچرز کے تھرو بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر پہ بیٹھ کے وہ ہمارے پاس لائیو سیشنز کے تھرو بھی پڑھ سکتے ہیں. لائک ہمارے پاس ابھی کلاسز میں کرنٹلی لائیو سیشنز میں دبئی سے بھی بچے پڑھ رہے ہیں, ہمارے لائیو سیشن میں لاڑکانہ سے بھی بچے پڑھ رہے ہیں, اسی طریقے سے مختلف کنٹری مختلف شہروں سے مختلف صوبوں سے KPK سے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس, بلوچستان کے کوئٹہ سے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. ہر جگہ یہ ایک بہت یس ایکسیسیبل ہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے بچوں کے لیے جہاں پہ ان کے علاقے کے اندر کوئی پلیٹینم اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ یا ACCA کا کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکشن ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان سارے بچوں سے جو آپ نے سیکھا ہوگا اس میں آپ کو دیکھیں کہ پوزیشن جو لے کے آئے ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے آر ناٹ فرام کامرس بیک گراؤنڈ, زیادہ تر یہ سائنس اور پری میڈیکل کے بچے ہیں. پچھلے سیشن میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے. جی وہ بھی ہے. تو یہ لوگ جو بچے آئے ہیں اور یہ پرفارمنس دے رہے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک نیگیٹو تھاٹ ہے اباؤٹ دیز کوالیفیکیشن کہ بہت پڑھنا پڑتا ہے, پاس ہی نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر دیکھیں تو ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے اگر یہ کنسسٹنٹلی آپ پڑھیں اور بہت آسانی سے پاس کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں. بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں آپ پڑھیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے سامنے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک سیلز, پرچیزز, ایکسپینسز, ہر بندے کو ایکسپینس کے بارے میں کیا پتا کیا ہوتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے بچپن سے پروفٹ کیا چیز ہوتی ہے. ہر بندے کے گھر پہ ایسٹ ہوتا ہے, گاڑی سب کے پاس ہوتی ہے, ایسٹ ہوتا ہے, موٹر سائیکل بھی ایسٹ ہے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری چیزوں کی اپلیکیشن آپ کو جو ہے نا آپ کی سراؤنڈنگ میں مل رہی ہے تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس کوالیفیکیشن کے بارے میں لوگ ضرور جانیں, ضرور انویسٹیگیٹ کریں اور اپنا انٹرمیڈیٹ کے بعد کا جو ڈیسیجن ہے وہ لائف کا بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. اس کو بہت سوچ سمجھ کے لیں بجائے کہ وہ اس کو بلائنڈلی جو لیں اور پھر بعد میں سفر کرتے ہیں بچے 3-4 سال بعد ان کو اپنی فیلڈ چینج کرنی پڑ جاتی ہے اور اپنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. میں سر کی بات کو یہ کیری کروں گا کہ یہ جو 2 فیصلے ہم زندگی میں لیتے ہیں نا, ایک میٹرک کے بعد اور ایک انٹرمیڈیٹ کے بعد, یہ 2 اتنے امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کہ ایک تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لائف لانگ ہوتا ہے اور دوسرا یہ irreversible ہوتے ہیں. یہ فیصلے آپ ریورس نہیں کر سکتے ہو, آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کریں گے. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو سب کو یہ کہتا ہوں, دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بڑی اچھی فیلڈ ہے لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ 22 کروڑ لوگ جو پاکستان کے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بن جائے تو ہم علاج کس سے کرائیں گے, تو ہم گھر کس سے بنوائیں گے. سو ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں انجینئرس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہمیں اچھے ڈاکٹرز, اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, اچھے انجینئرس کی ضرورت ہے. اب اچھے آپ بنیں گے کیسے؟ اگر آپ کوئی پروفیشن دنیا کا, میری زندگی کا تجربہ, مجھے تقریباً اٹس بین 20 ایئرز آئی ہیو بین ٹیچنگ, اور میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک اچھا پروفیشنل آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کا پروفیشن چوز کرنے کا ڈیسیجن پیشن ڈریون نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کا مقصد پیسے کمانا ہے تو اس کا مطلب اٹس اے گریڈ ڈریون ڈیسیجن, تو آپ بیسٹ بن ہی نہیں سکتے ہو. آپ اگر ڈاکٹر بنو گے تو آپ کسائی بنو گے. ایک بندہ آپ سے علاج کرا کے باہر نکلے گا بولے گا کسائی کس کسائی سے واسطہ پڑا ہے. لیکن اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فیلڈ میں اس لیے جا رہے ہو کیونکہ آپ کا پیشن ہے, تو اب دروازہ کھولے گا ایک ڈاکٹر کے آگے تو اس کو ایک مریض نظر آئے گا, اس کو فیس نظر نہیں آئے گی. وہ اچھا علاج کر کے بھی زیادہ کما سکتا ہے. ہم بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, فیس بھی سب زیادہ دے دیتے ہیں, دعا بھی دے دیتے ہیں. ہم ایک ٹیچر سے پڑھ کے جاتے ہیں, ان کو فیس بھی زیادہ دیتے ہیں, ان کو دعا بھی دے دیتے ہیں. بٹ ایک ایسے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں, پیسے بھی کم دیتے ہیں, بٹ دعا بھی دے کے آ جاتے ہیں. سو یو مسٹ چوز اینی پروفیشن دیٹ یو وانٹ ٹو چوز, جس کے لیے آپ کی اندر سے آواز. That's my suggestion. Thank you so much. بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کے. wish you all the best for all the endeavors. اور جتنا کچھ آپ آگے کرنے جا رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا ساتھ دے, آپ کو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور obviously ٹیچرز جتنا ایفرٹ لگا رہے ہیں اور جس طرح تبانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی میں پچھلے سیشن میں بھی اور ابھی بھی مجھے اندازہ ہوا کہ ٹیچرز کا بہت فوکس ہے اپنے بچوں پہ. بچے تو کر ہی رہے ہیں محنت, ظاہر ہے ہر اسٹوڈنٹ یہی چاہے گا, ہر ماں باپ یہی چاہیں گے کہ جی وہ ایکسیل کریں, ان کے بچے ایکسیل کریں. لیکن ساتھ میں جو ٹیچرز کا ساتھ ہے, یہ ٹرائی اینگل اس وقت جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ کسی وقت ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.